अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम सब के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि आज हम जब बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मसले पर जिसकी वजह से पाकिस्तान का हर फर्द परेशान है। हमारा आज का प्रोग्राम है सियासी सूरत हाल का लोगों के जहनों पर असर, कि आज के जो सियासी हालात चल रहे हैं उनके लोगों के जहनों पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं और इनका हल कैसे मुमकिन है। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हमीद साहब, आइए इनसे जानते हैं। अच्छा, ये जो सियासी सूरत हाल है इसकी वजह से बड़े ख़तरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियां बड़ी मुतासिर हो रही हैं। सबसे पहला जो असर है वो मैं बयान करता हूँ कि मायूसी फैल रही है, जिसका अल्लाह ताला की ज़ात ने इरशाद फरमा दिया कि मायूसी गुनाह है, लेकिन मायूसी फैल रही है। ठीक है, मैं एक उस्ताद हूँ, मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं सिर्फ बायो पढ़ाता ही नहीं हूँ उनको, बल्कि उनको एक उम्मीद भी देता हूँ, मैं उनको जीना भी सिखाता हूँ। मैं उनको ये भी कहता हूँ कि बेटे मायूस नहीं होना, आपने काम करना है, काम का अजर आपको मिलेगा। और इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि काम का अजर अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा इनायत करती है। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने यह भी कहा है कि काम ईमानदारी से कीजिए, काम जो है वो दिल लगी से कीजिए, अच्छे तरीके से काम कीजिए, मैं अजर दूंगा। लेकिन आज के इस दौर में अगर देखा जाए तो अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 95 लोग बेईमानी से काम कर रहे हैं और 5 लोग हैं जो काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। वो जो 95 लोग हैं, 95 लोग हैं, उनकी वजह से ये जो 5 बंदे काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, वो भी डैमेज हो रहे हैं, उनको भी नुकसान पहुंच रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात ने जो फरमा दिया उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें भी तो कुछ सोचना है, हमें भी तो कुछ करना है। ठीक है, हमें भी तो अपने अंदर ईमानदारी पैदा करनी है। ये मायूसी फैल रही है। उम्मीद एक बड़ा खूबसूरत सा चिराग है, यकीन कीजिए। ये जो उम्मीद है इसी की बिना पे हम अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हैं, हम अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, हम अपनी खुशियों को प्लान करते हैं, हम देखते हैं कि क्या काम किस वक्त पे करना है, हम पूरी प्लानिंग करते हैं। लेकिन ये जो बड़ा खूबसूरत सा चिराग है जिसको उम्मीद का नाम दिया गया है, ये अगर बुझ जाए तो यकीन कीजिए हर तरफ अंधेरा छा जाता है, तारीकी छा जाती है। और तारीकी के समंदर में जब इंसान डूब जाता है, मुतज़न हो जाता है, तो उस वक़्त उसके पास कुछ भी नहीं बचता, वो तबाही की तरफ चला जाता है। ठीक है, और ये जो सारा काम है ये किस वजह से हो रहा है? जब नौजवान लोग देखते हैं, ख़ास तौर पे नौजवानों का जिक्र करूँगा क्योंकि वो बहुत बड़ा असासा है किसी भी मुल्क का। ठीक है, तो जब वो देखते हैं कि भाई सियासी गहमा गहमी चल रही है और वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम किस मुल्क में पैदा हो गए हैं। ठीक है, हम किस मुल्क में पैदा हुए हैं कि जहाँ पे क़यादतों का ही इत्तेफाक नहीं है आपस में। आज अगर सियासत को देखा जाए तो हमारी सियासत बड़ी ख़तरनाक सियासत है, जिसके अंदर गालम गलोच बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर इल्ज़ाम तराशियाँ बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर एक दूसरे की जो किरदार कशी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, खुदारा मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो सियासत है इस किस्म की, इसको रोका जाए, आपस में बातचीत के ज़रिए से मसाइल हल किए जाएँ। आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी आपका मुल्क होना चाहिए, आपका मफाद होना चाहिए, फिर इसके बाद आगे की चीज़ सोचें। फिर आपने अपने मुल्क के लिए प्लान्स बनाने हैं, आपने अपने मुल्क के लिए सोचना है, आपने अपने नौजवानों के लिए सोचना है, आपने अपनी कौम के बारे में सोचना है। लेकिन अगर यही गहमा गहमी रही तो कुछ नहीं सोचा जाएगा, ना उम्मीदी जो है वो फैलती जाएगी और उम्मीद का चिराग बुझ जाएगा, जो कि मुझे बुझता हुआ नज़र आ रहा है। परेशानियां हैं वो जन्म ले रही हैं क्योंकि आज सियासी सूरत हाल की वजह से हर बंदा परेशान है कि पता नहीं कल क्या होने वाला है। ठीक है, हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं है। ठीक है, हमारे ट्रेजेडी जो है ना वो बहुत जल्दी हो जाती है, यहाँ पे कुछ पता नहीं है कल क्या होने वाला है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। सियासी इस्तेहकाम होना वो बहुत ज़रूरी है कि जो भी लीडरशिप आए वो अपनी मुद्दत अच्छे तरीके से पूरी करे, वो अपना काम अच्छे तरीके से करे, ताकि पता चले कि इस लीडरशिप ने ये काम किया है अपने मुल्क के लिए, ये काम किया है अपने नौजवानों के लिए और ये काम किया अपनी कौम के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये सियासी जो गहमा गहमी इस वक्त चल रही है, इसकी वजह से यकीन कीजिए कत्लो गारत आम हो रही है। कत्लो गारत कैसे आम हो रही है? क्योंकि लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। बेरोज़गार क्यों हो रहे हैं लोग? बेरोज़गार होने की जो बड़ी वजह वो यही है कि जो सियासी क़यादतें हैं
وہ پاکستان کے اوپر توجہ ہی نہیں دے رہی. پاکستان کے اندر سے مواقع ختم ہو رہے ہیں. جب مواقع ہی پیدا نہیں ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے لوگوں کا روزگار ختم ہونا شروع ہو جائے گا, لوگوں کا روزگار اجڑ جائے گا. جب روزگار ختم ہو جاتا ہے کسی شخص کا تو وہ ظاہری سی بات ہے اب اس نے پیٹ تو پالنا ہے, جس کی وجہ سے وہ غلط کاریوں کی طرف چل پڑتا ہے, جس کی وجہ سے وہ غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے, جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑی سختی سے منع کیا ہوا ہے. اور ذرا سوچئے گا کہ کیا یہ جس راستے کی طرف قوم جا رہی ہے, کیا وہ بندہ ہی ذمہ دار ہے جو اس راستے کی طرف نکل پڑا ہے؟ نہیں, اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں, اس کے ذمہ دار ہماری جو قیادتیں ہیں وہ بھی ہیں. اس چیز کا جواب ان کو دینا پڑے گا وہاں پہ جا کے, جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے جب وہ انسان رو دے گا کہ یا الہی میں تو بڑی ایمانداری سے کام کرنا چاہتا تھا مگر میرے لیے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے گئے, میں کیا کروں. جی, اس نے تو بچوں کا پیٹ پالنا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن جب وہ غلط راستے کے اوپر چل پڑے گا تو پھر سوچئے کون ذمہ دار ہے اس کا. اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے. اس کے ذمہ دار ہر وہ شخص ہوگا جو صاحب استطاعت ہوگا. اس کے ذمہ دار ہماری قیادتیں ہوں گی جو اس ملک کو لیڈ کر رہی ہیں, جو اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک کے بارے میں سوچا جائے. یہ بہت ضروری ہے کہ اس نوجوان نسل کے بارے میں سوچا جائے. یہ بہت ضروری ہے کہ اس پاکستانی قوم کے بارے میں سوچا جائے. یقین کیجئے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ بہن بھائیوں کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. بہن بھائی خود غرض ہونا شروع ہو گئے ہیں. یقین کیجئے بھائی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے لیے جیوں گا, بہن کہہ رہی ہے میں اپنے لیے جیوں گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ روزگار ختم ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ہر بندہ کہتا ہے کہ بس میں اپنے لیے جی لوں, یہی کافی ہے. اور اس صورتحال میں لے جانے والے کون ہیں؟ ہم خود ہی صورتحال کے اندر لے جانے والے. ہماری قیادتوں کو غور کرنا چاہیے. میں ہاتھ باندھ کے التماس کروں گا اپنی قیادتوں سے بھی کہ وہ بھی اگر میرے اس پیغام کو سن رہی ہیں تو وہ بھی غور کریں. خدا را اس سیاست سے نکلیں, خدا را اس قسم کی سیاست سے نکلیں. سیاست تو بڑی ایک زبردست چیز تھی جس کو اگر احسن طریقے سے کیا جاتا تو نہ صرف ملک ہی ترقی کرتا بلکہ ملک کی قوم بھی خوشحال ہوتی, بے روزگاری ختم ہوتی, لوگ غربت میں نہ ہوتے. یہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا, اب لڑائی جھگڑوں میں اضافہ ہو گیا, ٹھیک ہے, پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا, لوگوں کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے. میں بایو پڑھاتا ہوں, یقین کیجئے میں 11ویں کلاس کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا تھا بایو, اور لیکچر دینے کے بعد کوئی 5-6 منٹ بچے تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا اچھا بیٹے یہ جو 5-6 منٹ بچے ہیں مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں, آپ کے خواب کیا ہیں, آپ نے کہاں پہ خود کو رکھا ہوا ہے, آپ نے آنے والے دور میں جو آپ کے لیے آ رہا ہے, جس میں آپ کو جانا ہے, جس میں آپ کو زندگی گزارنی ہے, آپ نے اس دور کے اندر اپنے آپ کو کس پوزیشن پہ رکھا ہے. ان بچوں کا ایک جواب تھا, ان بچوں کا ایک ہی جواب کہ سر ہم کہاں پہ خود کو رکھیں, ہمیں بتائیے کہ کیا ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے یا تباہی کی طرف جا رہا ہے, پھر ہم اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں گے بھی. ہمیں بتائیے کہ کیا ہماری جو قیادتیں ہیں وہ ہمارے بارے میں سوچ رہی ہیں, ہمیں بتائیے کہ کیا ہمارے لیے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں. یقین کیجئے اس وقت, اس لمحے پہ میں بھی اس چیز پہ غور کرنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ بچے کسی حد تک نہیں بلکہ بہت حد تک یہ درست کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, جن کو انہوں نے منتخب کیا ہوا ہے, جن کو انہوں نے اپنی قیادت مانا ہوا ہے, وہ قیادتیں کیا کر رہی ہیں ان بچوں کے لیے. وہ جو قوم آج بیٹھی ہوئی ہے ہماری تعلیمی اداروں کے اندر, ان کے لیے کیا سوچا جا رہا ہے. یقین کیجئے میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے موسٹلی بچوں کا یہی سوال ہے کہ اب کیا کریں. یہ لمحہ فکریہ ہے, یہ ایک ملک کے لیے بھی, یہ ایک ملک کی سیاسی قیادت کے لیے بھی, اور یہ تعلیمی اداروں کے لیے بھی, یہ سبھی کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس بچے کو جس نے اپنی 16 سالہ تعلیم مکمل کی ہے اس کو یہ سوال کرنا پڑ رہا ہے کہ اب ہم کیا کریں. اب دیکھیے کہ جب یہ سوال آتا ہے کہ اب ہم کیا کریں, تعلیم مکمل ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں, تو وہاں پہ اپنی تباہی کو ذرا دیکھیے گا کہ ہم کس حد تک تباہ ہو چکے ہیں, ہم کس درجے تک تباہ ہو چکے ہیں کہ ہمارا نوجوان جس نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے اب اس نے اپنی خوشیاں پوری کرنی ہیں,
اب اس نے اپنے خواب پورے کرنے ہیں، اب اس نے اپنے خوابوں پہ کام کرنا ہے، لیکن اب وہ اس ابھی نے تک بے روزگار وہ ہے۔ ابھی تک بے روزگار بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس سوال پہ مجبور ہو گیا۔ دیکھیں ہم نوجوانوں کو غلط نہیں کہہ سکتے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو بھی بندہ آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ نوجوانوں کو ہم نے بوسٹ کرنا ہے، نوجوانوں کو یہ کرنا ہے۔ میں نے جو غور کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں کی غلطی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہر جگہ پہ نوجوانوں کی غلطی ہے، ہر جگہ پہ نوجوان ہی ہیں جن کی وجہ سے مسئلے آ رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نوجوانوں کو آج آپ مواقع دیں، نوجوانوں کی تعلیم مکمل ہو جائے، ان کو آپ دیں روزگار۔ میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان کیسے کام نہیں کرتے ہیں۔ یقین کیجئے ہمارے تو بچوں کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ کئی قسم کی انوینشنز کر سکتے ہیں، وہ کئی قسم کی ایجادات کر سکتے ہیں، مگر انہیں ایک پلیٹ فارم نہیں دیا جا رہا۔ جب انہیں ایک پلیٹ فارم نہیں دیا جا رہا تو ظاہری سی بات ہے اس بچے کی وہ جو صلاحیت ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ صلاحیت دفن ہو جاتی ہے زمین کی کسی ایک گوشے کے اندر۔ جی بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے، بہت کچھ دیکھنے کو ایسے مل رہا ہے ہمیں۔ تو یہی مسئلہ ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بڑا سمپل سا ہے کہ ہماری سیاسی قیادتوں کو سمجھوتا کرنا ہوگا، آپس میں سمجھوتا کرنا ہوگا۔ اگر یہ سوچ لیا جائے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، یقین کیجئے اپنے ہاتھوں سے دفنائے جاتے ہیں لوگ، مگر اس کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں رد و بدل نہیں آتا، تو پھر ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ جو ہمارے کانوں کے اندر اذان دی گئی تھی، ہم نے تو اس کا بھی تقدس پامال کر دیا ہے، ہم نے تو اس کا بھی لحاظ نہیں کیا، اور وہ جو کان میں اذان دی گئی تھی کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہم نے تو آج اس پیغام کو ہی بھلا دیا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، ٹھیک ہے، ہم نے تو اس پیغام کو بھلا دیا ہے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، ہم نے اس پیغام کو بھلا دیا ہے، ہم نے اس آواز کو بھلا دیا ہے۔ یعنی ہم نے وہ جو اذان تھی، وہ جو پاک کلمات ہمارے پیدا ہوتے ہوئے ہمارے کانوں میں داخل کیے گئے تھے، ہم نے تو اس کا بھی تقدس نہیں رکھا، ہم نے تو اس کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے، خدا را یہ گہما گہمی چھوڑ دیں، خدا را سمجھوتا کیجئے اور ایک ٹیبل پہ آئیے، ٹیبل پہ آ کے آپ بات چیت کیجئے، پھر اپنے ملک کی پریورٹی دیکھیں، اپنے ملک کے لیے پلان بنائیے۔ یقین کیجئے کافر 100 سال کا پلان بنا کے رکھتا ہے، اور ایک گورنمنٹ چلی جاتی ہے، دوسری آتی ہے، وہ اس پلان کو دیکھتی ہے، اس کے مطابق کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک قیادت نے جو پلان بنایا ہے، دوسری قیادت آتی ہے، وہ ان کو توڑتی ہے اور توڑ کے اپنا نیا پلان بناتی ہے، اور نیا پلان بنا کے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے۔ ابھی اس نے اپنی مدت پوری نہیں کی ہوتی کہ وہ چینج ہو جاتی ہے، اور پھر دوسری قیادت آتی ہے، وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے کہ نہیں جی، یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ضد پہ آ گئے ہیں، ہم انا پہ آ چکے ہیں۔ جب ضد، انا غلبہ اختیار کر لے تو یقین کیجئے پھر یہ ساری سوچ، ساری پلاننگ، اور یہ ملک کی فکر، یہ قوم کی فکر، یہ نوجوانوں کی فکر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کو اپنی ضد پہ کرنا وہی معنی رکھتا ہے اور وہی پریارٹی ہوتی ہے اس کی، اس کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو ضد لگائی ہے اب تو وہ میں پوری کر کے رہوں گا، اور اس ضد کی آڑ میں نہ جانے کتنے لوگ پس جاتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ مارے جاتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ یتیم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیں نہیں پتا اس چیز کا، ہم اس چیز کو نہیں سوچ رہے۔ اس کا حل ایک ہے، انا کو چھوڑا جائے اور ایک ٹیبل پہ آیا جائے۔ سب سے پہلے ملکی مفادات کو رکھا جائے، لانگ ٹرم پلان بنائے جائیں۔ دیکھیے پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا، سیلاب آیا، اس نے تباہی پھیر دی پاکستان کے اندر۔ دیکھیے خدا کی قسم، وہاں پہ جو بچے تھے، جو بڑے تھے، جو گاڑیاں تھیں، وہ پانی کے اندر پتوں کی طرح بہ رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے پتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ لمحہ فکریہ تھا ہمارے لیے کہ ہمیں تو لانگ ٹرم سوچنا چاہیے تھا، ہمیں پلانز بنانے چاہیے تھے۔ اگر یہی لمبے پلان بنا کے ڈیم تیار کیے ہوئے ہوتے تو یہ نقصان نہ ہوتا۔ اگر لانگ ٹرم سوچا ہوتا، اپنی انا کو چھوڑا ہوتا، اپنے مفادات کو چھوڑا ہوتا، اور اپنے مفادات کو چھوڑ کے پاکستان کا سوچا ہوتا، پاکستان کی اس عظیم قوم کا سوچا ہوتا، پاکستان کے ان نوجوانوں کا سوچا ہوتا،
تو یقین کیجئے آج پاکستان یہاں پہ نہیں، پاکستان یہاں پہ ہوتا، اس پوزیشن پہ پاکستان ہوتا اور پاکستان لیڈ کر رہا ہوتا اس وقت کنٹریز کو. لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کا پاکستان زبوں حالی کا شکار ہے. صرف پاکستان ہی نہیں، پاکستان کے اندر تمام شعبہ جات بڑے خطرات ہیں ان کو بھی، اور اس کا حل ایک ہی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ضد کو چھوڑنا ہوگا اور پاکستان کے لیے کام کرنا ہوگا، ملک و قوم کے لیے کام کرنا ہوگا. ہمیں مواقع پیدا کرنے ہوں گے تاکہ ایک نوجوان جب اپنی تعلیم پوری کرے تو اس کے بعد اس کو یہ ہو کہ میری تعلیم پوری ہوتے ہی میرے لیے روزگار ہے. ٹھیک ہے، میں نے روزگار کمانا شروع کر دینا ہے. پھر وہ پلان بھی بنائے گا، پھر یقین کیجئے وہ اپنے مستقبل، روشن مستقبل کے خواب بھی دیکھے گا. ہم کیسے کسی کو اس وقت کہہ دیں کہ آپ نے مستقبل کے خواب دیکھنے ہیں؟ ہم کیسے کسی کو کہہ دیں کہ آپ بڑے بڑے خواب دیکھیں، پھر ہی جو ہے وہ ممکن ہوگا، حقیقت پھر ہی آپ کو ملے گی، پھر آپ کام کریں. کہ ہمارا پاکستان دیکھیں کہ تباہی کا شکار ہے. ٹھیک ہے، ہم ہر آئے دن پیچھے جا رہے ہیں، ہمیں آگے جانا چاہیے تھا، ہم پیچھے جا رہے ہیں. ایک اب جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یقین کیجئے اب ان بچوں کے دل سے پوچھ لیجئے گا جا کے کہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کیا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو اس کے بعد روزگار مل جائے گا فوری؟ تو جواب نہ میں ہی آئے گا کہ نہیں سر، ہمیں نہیں پتا، بس ہم تو تعلیم حاصل کیے جا رہے ہیں، جو ہماری جیبوں میں ہے ہم تو وہ بھی دیتے جا رہے ہیں کہ یہ لیں، یہ ہماری جیبوں میں ہے، یہ لے لیجئے، اور پھر ہمیں تعلیم دیجئے، اور تعلیم کے بعد پھر ہمیں کچھ نہیں ملتا. تو یہ بڑا ایک دکھ ہوتا ہے اس وقت، یہ بڑی پریشانی کا معاملہ ہے. تو اس لیے میں گزارش کروں گا جتنی بھی سینئر قیادتیں ہیں کہ آپ ایک ٹیبل پہ آئیں، وہاں پہ مذاکرات کریں، بیٹھ کے ملک کے مفاد کو، پاکستان کی قوم کے مفاد کو، پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھیں. دیکھیے گا خوشحالی ہوگی، غربت کا خاتمہ ہوگا، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، اور پاکستان انشاءاللہ تعالی ترقی کرے گا، نہ کہ پاکستان زبوں حالی کا شکار ہوگا. آج ہمیں جو ہے وہ لوگوں سے مانگنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. آج ہم جس کے پاس بھی جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں مدد دے دیجیے. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا پاکستان کو؟ اس نے تو لیڈ کرنا تھا، یہ تو ایک لیڈ کرنے والا ملک تھا. کیا پاکستان کے اندر کسی چیز کی کمی ہے؟ ہم خود ہی کہتے ہیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام وسائل سے نوازا ہوا ہے، لیکن پاکستان میں ہی وسائل نہیں مل رہے، پاکستان کے اندر ہی وسائل کی کمی ہو رہی ہے. تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس تمام وسائل ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تمام وسائل ہیں، اور پاکستان کے اندر وسائل نہیں مل رہے، تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ پھر کون اس چیز کا ذمہ دار ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا، وگرنہ تباہی ہمارا مقدر ہو جائے گی، وگرنہ ہمارا نشان مٹ جائے گا، اور ہمارا ہی نہیں ہماری نسلوں کا نشان مٹ جائے گا. ہم پاکستان کے لیے کام کر لیں گے تو پاکستان کی بقا ممکن ہے. ہم نے چلے جانا ہے یہاں سے، جو ایک جنریشن آئی ہے اس نے چلی جانا ہے، اس سے اگلی جنریشن نے یہاں پہ آنا ہے، لیکن وہ تبھی یہاں پہ سکون کا سانس لے پائے گی، وہ تبھی یہاں آزادی کا سانس لے پائے گی جب ہم ان کے لیے کام کریں گے. جس بندے نے درخت لگایا ہے اس نے یہ سوچ کے نہیں لگایا ہوتا کہ اس کا پھل میں نے کھانا ہے. ٹھیک ہے، اس نے یہ سوچ کے لگایا ہوتا ہے کہ یہ درخت میں لگاؤں گا، اور اس کا جب پھل ملے گا اور لوگ اس کا پھل کھائیں گے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دے گی. ہمیں بھی یہ سوچ کار فرما کرنی چاہیے. جب ہم ایک درخت لگاتے ہوئے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سوچ ہر جگہ پہ اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. اس سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنی بہترین سوچ کے ساتھ ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں، ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے ملک کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے جو قوم ہے اس کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے اوپر رحم فرمائے، ہم سب کو ہدایت یافتہ بنائے، تاکہ جس غفلت کے اندر اور جس تباہی میں ہم گر چکے ہیں اس تباہی سے ہمیں نجات مل سکے. تھینک یو سو مچ ویورز. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جائیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے.